अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब गुनाह कबीरा जिल्द नंबर 6 फ़ाइल नंबर 7 गुनाह कबीरा नंबर 4445 मकरो फ़रेब और अहद शिकनी और ज़ख़ीरा अंदोसी। सफ़ा नंबर 197 मकरो फ़रेब और अहद शिकनी, ये गुनाह कबीरा नंबर 44 है। चौथा गैर मनसूस गुनाह कबीरा जिसके लिए जहन्नुम का वादा किया गया है मकरो उज़र यानी अहद चुकनी और धोखा देना है। चुनाचा वो रिवायात के जिनसे इस्तिफादा किया गया है इसमें इन तीनों की सज़ा जहन्नुम बताई है। असूल काफ़ी में किताब ईमान व कुफ्र के बाब मकरो गदर खदा में इस सिलसिले में 6 अहादीस बयान की गई हैं, जिनमें से 2 नमूने के तौर पर पेश की जाती हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 336, अगर धोखा और फरेब की सज़ा जहन्नुम ना होती तो मैं सब लोगों से ज़्यादा धोखेबाज होता। इसके अलावा आप फरमाते हैं कि काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 338, बेशक अहद शिकनी और गुनाहगारी और ख़यानतकारी जहन्नुमी हैं। वसाइल में लिखा है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान को धोखा और फरेब नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने जिब्रील से सुना है कि धोखा और फरेब देने वाला जहन्नुमी है। फिर फरमाया, अगर कोई मुसलमान को धोखा दे या उससे ख़यानत करे वो हम में से नहीं है। और तकरीबन इसी मौजू से मुतल्लिक़ कुछ और अहादीस भी नकल की हैं और इसी तरह मुस्तदरक में इस मौजू से मुतल्लिक़ और रिवायात नकल की गई हैं। लोगों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके मुखालिफ माविया के हाथ में जो हुकूमत है उसे उस पर उस वक्त तक रहने दें और माजूल ना करें जब तक आपकी हुकूमत और खिलाफत मजबूत ना हो जाए। आपने फरमाया, अलमकरुल खिदियात वल गदर फिन्नार, मुस्तदरक में है। फरेब और धोखा देने वाले और अहद चिकनी करने वाले सब जहन्नमी हैं। मकर, गदर और खदा के मायने, गदर के मायने अहद शिकनी के हैं। पहले बाब में 21वीं गुनाह के ज़मन में इसकी तफसीलन जिक्र किया गया है और मकरो खदा यानी खे दाल ऐन है। दोनों के मायने दूसरे के साथ बुरा कसद और इरादा करने के हैं, इस तरह के वो समझ ना पाए। मसलन ज़ाहिरन उसके साथ भलाई करना है लेकिन बातिन में बुराई हो, या ज़ाहिरन मोहब्बत और मुवाफ़क़त करे और पोशीदा तौर पर दुश्मनी और मुखालिफत करे, या ज़ाहिरन ये जतलाए कि उससे कोई वास्ता नहीं और पोशीदा तौर पर मौके की ताक में होता है कि उसे अजियत पहुँचाए। गर्ज मक्कर और खदा दोगलापन व मुनाफिकत और दो रंगी यानी ज़ाहिर में अच्छा और बातिन में बुरा होता है। इसकी 2 अक़साम होती हैं, एक खुदा, पैगंबर और इमाम के साथ धोखा व चालबाजी, अहद चिकनी, और दूसरे लोगों के साथ धोखा और चालबाजी। सफ़ा नंबर 201 खुदा से धोखा और चालबाजी। धोखे की बदतरीन किस्म मुनाफिकीन का खुदा से धोखा है, यानी वो लोग जो अपना कुफर छुपाए रखते हैं, ज़ाहिर में इस्लाम और ईमान का इजहार करते हैं। चुनाचा खुदा सूरह बकर में फरमाता है कि सूरह बकर आयत नंबर 9, वो खुदा और अहले ईमान को धोखा देते हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखा देते हैं लेकिन वो नहीं समझते। अगर ये कहा जाए कि धोखा उसे उस वक्त कहते हैं जब वो शख्स जिसे धोखा दिया जाए वो बेखबर हो और धोखे को ना समझे, तो फिर ये धोखा खुदा के साथ किस तरह हो सकता है? इसका जवाब ये है कि चूंकि ये लोग पैगंबर और मोमिनीन को धोखा देते थे, तो ये पैगंबर और मोमिनीन को धोखा देना ही खुदा के साथ धोखा देना कहलाता है। या फिर ये कि मुनाफिकीन खुदा से धोखा व निरंगी इस तरह करते थे कि अपना कुफ्र छुपाते और इजहार ईमान करते थे। अपने आप को धोखा देने के मायने ये हैं कि उनके धोखे से पैगंबर और मोमिनीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि उसका ज़रर ये खुद ही उठाते हैं, क्योंकि अपने आप को नेकी और सादत से महरूम कर देते हैं और दुनिया में अपने लिए रुसवाई की मुसीबत और आखिरत में अज़ाब इलाही के असबाब मुहैया करते हैं। खुदा से धोखा करने के मवारद में से एक दिखावे की इबादत है, जिसका जिक्र शिर्क की बहस के आखिर में तफसील से हो चुका है। सफ़ा 202 रूहानी मरातब का दावा। खुदा को धोखा देने के मवारद में से बाज़ आला मजहबी व रूहानी मरातब का दावा करना शामिल है, जबकि वो हकीकतन उनसे महरूम हो, जैसे सब्र, शुक्र, तवक्कल, मोहब्बत, रज़ा, तस्लीम, इखलास। मसलन दावा करता है कि उसका माबूद सिर्फ खुदा है, इसके सिवा कोई नहीं, और कहता है इय्याका नअबुदु, हालांकि वो तो खुदा के अलावा शैतान की पूजा करता है। या ये कहता है कि अल्लाह अकबर, यानी खुदा मेरे नज़दीक हर चीज़ से बड़ा व बरतर है, जबकि
جبکہ ہوتا یہ کہ وہ مال و منصب اور دنیاوی مراتب نے اس کے دل میں جڑ پکڑ کے بڑی اہمیت حاصل کر لی ہے۔ چنانچہ اگر اس سے کہیں کہ خدا کی خاطر فلاں گناہ ترک کر دو اور واجبات مالی ادا کرو تو آمادہ نہیں ہوتا، البتہ یہ جان لے کہ اس سے اس کی مال و عزت، اس کے دوسرے دنیاوی مراتب کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا قبرتو فاستصغر ما بین السرا و سریا، جس وقت تم نماز کے لیے تکبیر کہو تو تمہیں چاہیے کہ کائنات کی تمام چیزوں کو جو کہ تحت السرا سے لے کر سریا تک کے درمیان موجود ہیں ان سب کو خدا کی عظمت کے سامنے کمتر سمجھو، کیونکہ جس وقت بندہ تکبیر کہتا ہے اور خدا یہ جان لیتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی تکبیر کے خلاف کوئی بات ہے، یعنی وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو یا کسی چیز کو زیادہ بڑا سمجھتا ہے، تو خدا سے اس سے فرماتا ہے کہ اے جھوٹے، کیا تو مجھے دھوکہ دیتا ہے؟ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ میں تجھے اپنے ذکر کی مٹھاس، اپنے قریب پہنچنے، اپنے مناجات کی لذت سے محروم رکھوں گا۔ مستدرک کتاب صلاۃ باب نمبر 2، بزرگان دین سے دھوکہ بازی۔ بزرگان دین سے دھوکہ بازی مثلا ایک شخص ان سے کہتا ہے موال لکم ولی اولیائکم، یعنی میں آپ سے اور آپ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ دوستوں سے اسے کوئی محبت نہیں ہوتی، اور اہل بیت علیہ السلام سے نسبت کا لحاظ ہی نہیں کرتا۔ یا کہتا ہے التارک للخلاف علیکم، یعنی جس چیز میں آپ کی مخالفت ہو اسے میں چھوڑ رہا ہوں، حالانکہ اس نے بارہا ہزار بار ان کی مخالفت کی ہے اور کر رہا ہے، جیسا کہ جھوٹ کی بحث میں اس کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ مذکورہ دو جملے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت سے لیے گئے ہیں۔ خدا کے بندوں سے دھوکہ، صفحہ 203۔ دھوکے بازی، چالاکی، دغا بازی، فریب کاری کی مختلف قسمیں ہیں جو کہ آخرت سے بے خبر افراد میں رائج ہیں، حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، اور جتنا اس سے خرابی زیادہ ہوگی اس کی حرمت اور سزا بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ خداوند عالم سورہ فاطر میں فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، سورہ فاطر آیت نمبر 42۔ اور بری تدبیر کی برائی کو بری تدبیر کرنے والے پر ہی پڑتی ہے، یعنی ہر دھوکے باز کا دھوکہ خود اسی کی طرف پلٹتا ہے، اور جو کچھ اس نے دوسرے کے بارے میں سوچا ہے اسے خود ہی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر دھوکہ کرنے والے کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، جس سے دھوکہ کیا جاتا ہے اس کی عزت بڑھانے اور درجہ بلند کرنے کا سبب ہوگا، یا دھوکہ کرنے والا اپنے برے فعل کی وجہ سے آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا۔ جس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اسے اس ظلم کی وجہ سے جو اس پر ہوا ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا، یا دنیا اور آخرت دونوں میں۔ چنانچہ مشاہدے میں آتا ہے کہ غالباً دھوکے کرنے والا دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور اس کے دھوکے سے اسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بات اس قدر واضح ہے کہ تفسیر منہج الصادقین میں لکھا ہے کہ یہ جملہ عربوں کے درمیان کہاوت ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کے لیے گھڑا کھو دے گا خدا اس کو اسی میں سر کے بل گرا دے گا۔ اسی طرح ایرانی ضرب المثل ہے بدمکس کے بدبینی، یعنی کسی سے برائی نہ کرو، وہی برائی تمہاری طرف پلٹ جائے گی۔ دو رخی اور دو زبانی، صفحہ نمبر 205۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من لق المسلمین بوجہین و لسانین جاء یوم القیامت ولہ لسانانی من نار، کافی جلد نمبر 2 صفحہ 343۔ جو کوئی مسلمانوں سے دو رخی اور دو زبان سے ملاقات کرے گا روز قیامت وہ اس طرح آئے گا کہ اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اصول کافی جلد 2 صفحہ 343، وہ شخص کس قدر برا ہے جو دو رخی اور دو کلا ہے، اور اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے، یعنی اس کی غیبت کرتا ہے، اگر بھائی کو کوئی نعمت مل جائے تو حسد کرنے لگتا ہے، اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دو رویہ ہوگا وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی دو زبانیں ہوں گی، ایک پیچھے کی طرف اور ایک دوسری آگے کی طرف، دونوں لٹکتی ہوں گی، ان میں سے آگ کا شعلہ اس طرح نکلتا ہوگا کہ اس کے تمام بدن میں آگ لگ جائے گی، پس کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں دو روح اور دو زبان تھا، اس عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی منافق دنیا میں دو روح اور دو زبان کا ہوگا تو قیامت میں بھی وہ دو چہرے اور دو زبانیں ہوں گی۔ کردہ خویش آیت پیش۔ تفسیر منہج الصادقین میں تاریخی کتابوں کے حوالے سے تحریر کیا گیا ہے
کہ دو آدمیوں نے پیسہ جمع کیا اور اس پیسے کو چوری کے خوف سے ایک معینہ درخت کے نیچے کے اندر چھپا دیا اور ان دونوں میں سے ایک رات کو چھپ کر آیا اور وہ پیسے اٹھا لیے۔ دوسرے دن جب وہ دونوں پیسے لینے کے لیے آئے تو اس پیسے کو وہاں نہیں پایا۔ وہ آدمی جو رات کو پیسے چوری کر کے لے گیا تھا اس نے دوسرے آدمی کا گریبان پکڑ لیا کہ مال چھپاتے وقت تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، یقیناً پیسے تم نے اٹھائے۔ اس بیچارے نے کافی قسمیں اٹھائیں لیکن چور اپنی بات پر بضد تھا، یہاں تک کہ ان کا معاملہ حاکم کے سامنے پیش ہوا۔ حاکم نے چوری کرنے والے سے گواہ طلب کیے تو اس نے کہا درخت خود گواہی دے گا کہ پیسہ دوسرا آدمی لے کر گیا ہے۔ اس چور نے پوشیدہ طور پہ اپنے بھائی سے کہا کہ وہ رات کے وقت درخت کے کھوکھلے تنے میں بیٹھ جائے تاکہ جب صبح حاکم گواہی طلب کرے تو اندر سے گواہی دے کہ پیسہ دوسرا آدمی لے گیا ہے۔ جب صبح حاکم لوگوں کے ساتھ درخت کے قریب پہنچا اس نے کہا اے درخت، اس خدا کے لیے جس نے تجھے خلق کیا ہے یہ بتا کہ وہ پیسے جو تجھ میں چھپائے گئے تھے کس نے چوری کیے ہیں؟ تو چور کے بھائی نے جو کہ درخت کے بیچ میں سے تھا چلا کر کہا کہ پیسے فلاں آدمی نے یعنی چور کے ساتھی نے لیے ہیں۔ حاکم اپنی فراست کی بنا پر سمجھ گیا تھا کیونکہ درخت کا کلام کرنا خلاف عادت بات تھی، اس لیے اس نے درخت کو آگ لگانے کا حکم دیا تاکہ فساد کا سبب نہ بنے۔ درخت کو آگ لگا دی گئی۔ اس آدمی نے خوف جان کے مارے کچھ نہ کہا، لیکن جب آگ اس تک پہنچی تو وہ مجبور ہو گیا اور اس نے نالہ و فریاد کرنا شروع کر دی۔ بالآخر لوگوں نے اسے نیم مردہ حالت میں درخت سے نکالا اور جب اس سے ماجرا دریافت کیا تو اس نے حاکم کے سامنے اپنے بھائی کی تمام دھوکہ و فریب کو آشکارا کر دیا۔ حاکم نے مال لیا اور دوسرے آدمی کو دے دیا اور دھوکے باز کو سخت ترین سزا دی۔ محدث جزائری علیہ الرحمہ نے زہرہ الربیع میں نقل کیا ہے کہ اصفہان میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کی پٹائی کرنا چاہی اور اسے کچھ ڈنڈے مارے، لیکن اتفاقاً وہ عورت مر گئی۔ حالانکہ وہ آدمی اس کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا تھا بلکہ اس کا مقصد عورت کو سرزنش کرنا تھا، بس وہ عورت کے رشتہ داروں سے سخت خوفزدہ تھا۔ جب ان کے شر سے بچنے کی کوئی راہ نہ دکھائی دی تو وہ گھر سے باہر نکلا اور اپنے ایک جاننے والے سے اپنی رویداد کہی تو اس نے آشنا نے عورت کے گھر والوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مشورہ دیا کہ کوئی خوبصورت نوجوان تلاش کرو، اسے مہمان بنا کے اپنے گھر لے جاؤ اور اس کا سر کاٹ کر عورت کے پہلو میں رکھ دو۔ عورت کے رشتہ داروں کے جواب میں کہنا کہ میں نے اس جوان کو اپنی عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں ضبط نہ کر سکا اور میں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ اس آدمی کو یہ تدبیر بڑی پسند آئی۔ وہ آدمی اپنے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان کا اس کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو وہ آدمی اصرار کر کے اسے گھر میں لے آیا، اس کے بعد اسے قتل کر دیا۔ اور جب عورت کے رشتہ دار آئے اور دو جنازے دیکھے تو اس آدمی نے سارا واقعہ بیان کیا تو وہ لوگ راضی ہو کر چلے گئے۔ بدقسمت ہے وہ آدمی کہ جس نے اس عورت کے شوہر کو یہ مشورہ دیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اسی روز اس کا بیٹا گھر نہیں آیا تو وہ بہت پریشان ہوا، اس عورت کے شوہر کے گھر آیا اور کہا کہ وہ مشورہ جو میں نے تمہیں دیا تھا کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ اس آدمی نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اس مقتول نوجوان کو دکھاؤ، اور جب وہ جنازے کے سراہانے آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو پایا جو اسی کے مشورے کی وجہ سے قتل ہوا تھا، اور اس بات کا مصداق قرار پایا کہ جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا خدا خود اسے اس کنویں میں گرا دے گا۔ ان دو واقعات کے مانند بہت سے واقعات تاریخی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب محجت البیضہ میں ایک حکایت نقل کی گئی ہے جو دھوکہ اور حسد دونوں کی مناسبت سے ہے اور جس کا حسد کی بحث میں ذکر ہوگا۔ دو روئی اور دو زبانی سے کیا مراد ہے؟ صفحہ 209۔ ایسے منافقین کی کئی اقسام ہیں۔ دوغلا آدمی یعنی وہ شخص دو متضاد و متناقض باتیں کرتا ہے، وہ ہر وقت دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور بغیر ضرورت کے مختلف باتیں کرتا ہے۔ مثلا ایک چیز کا اقرار کرنے کے بعد اس کا انکار کر دیتا ہے، یا کسی بات کی گواہی دینے کے بعد اس کے برعکس بیان دیتا ہے، یا کسی کے سامنے اس کی بزرگی اور تعریف بیان کرتا ہے اور پس پشت اسے برا کہتا ہے۔ وہ نمبر 2 رویہ اور دوغلا آدمی یعنی وہ شخص جو دو آدمیوں کے پاس جو آپس میں دشمن ہوں آتا جاتا ہے، ہر ایک سے اس کی تائید میں بات کرتا ہے، یہی حقیقی منافقت ہے۔ نمبر 3 دو آدمی کے جن کے آپس میں دشمنی ہو اور وہ ایک دوسرے کو پس پشت برا کہتے ہوں اور جو کوئی ہر ایک کی بات دوسرے کو بتائے تو یہ دو روئی ہے۔ یہ چغل خوری سے بھی بدتر ہے، کیونکہ چغل خوری یہ ہے کہ ایک آدمی کی بات لے جا کر اس شخص کو بتائے کہ جس کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اب اگر اس دوسرے شخص کی بات آ کر اس پہلے شخص سے کہے تو یہ دو روئی پن ہے۔ نمبر 4 دو آدمی جو کہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ملاقات کے وقت ان میں سے ہر ایک سے اس کے دشمن اور مخالفت کے مقابلے میں تعریف کرے تو یہ بھی دو روئی ہے۔
نمبر 5، ایسے دو آدمیوں میں سے ہر ایک سے دوسرے کے مقابلے میں ساتھ دینے اور مدد کرنے کا وعدہ کرے تو یہ بھی دوغلا پن ہے۔ الغرض ایسے تمام مواقع پر اس شخص کو منافق اور دوغلا کہتے ہیں۔ ہاں البتہ ایسے دو آدمیوں سے رفاقت اور دوستی کا اظہار کرنا جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان میں سے ہر ایک کی بات دوسرے کو بتائے بغیر اور ان کی تعریف کرنے اور مدد کا وعدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور یہ دوغلا پن نہیں ہے۔ ملاوٹ بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ 210 صفحہ۔ دھوکے کی اقسام میں سے ایک لوگوں کے ساتھ لین دین میں ملاوٹ بھی ہے۔ ایک چیز میں کوئی دوسری چیز اس طرح ملانا کہ آشکار نہ ہو ملاوٹ ہے، جیسے کہ دودھ میں پانی ملانا، ایک ہی جنس کی اچھی اور بری چیزوں کو ملا کر ایک کرنا اور اچھا کہہ کے بیچنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بازار میں کھانے کی ایک جنس گیہوں یا جو کے پاس سے گزرے تو آپ نے اس کے مالک سے کہا، اچھی غذا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوا کہ ہاتھ اس کے بیچ میں ڈال کر ایک مٹھی باہر نکالا، معلوم ہوا کہ بیچ میں سے خراب ہے، اوپر سے اچھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مسلمانوں سے خیانت کی اور ملاوٹ بھی۔ وسائل کتاب تجارت باب 115 جلد 12 صفحہ 210۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ خریدنے یا بیچنے میں ملاوٹ کرتا ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ قیامت میں یہودیوں کے ساتھ محشور ہوگا کیونکہ یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ملاوٹ کرتے ہیں۔ وسائل باب 115 جلد 12 صفحہ 210۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملاوٹ کرنے کے ارادے سے سوتا ہے وہ خدا کی ناراضگی میں سوتا ہے اور صبح کرتا ہے جبکہ خدا اس سے غضبناک رہتا ہے۔ خدا اس سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کرے اور ملاوٹ سے دستبردار نہ ہو۔ اگر اسی حالت میں مر جائے تو وہ دین اسلام پر نہیں مرتا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جان لو کہ جو مسلمانوں سے ملاوٹ کرتا ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملاوٹ کرتا ہے خدا اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کی روزی کا راستہ بند کر دیتا ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ وسائل جلد 12 صفحہ 210۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے جو کہ آٹا بیچا کرتا تھا فرمایا، ملاوٹ کرنے سے بچو کیونکہ جو کوئی ملاوٹ کرے گا خود اس کے مال میں بھی ملاوٹ کی جائے گی، اور اگر مال نہیں ہوگا تو اس کے اہل و عیال کے ساتھ ملاوٹ کی جائے گی۔ تجارت وسائل باب 115 جلد 12 صفحہ 210۔ اس موضوع سے متعلق بہت سی روایات ہیں جن میں کچھ کم بیچنے کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہیں۔ مہنگا بیچنا بھی دھوکہ ہے۔ 212 لین دین میں ملاوٹ کرنے کی مانند غبر کرنا بھی ہے، اور وہ بیچنے والے کی قیمت میں دھوکہ دینا، یعنی کسی چیز کو اس کی مناسب قیمت سے زیادہ قیمت پر اس شخص کو فروخت کرنا جو کہ اس چیز کی اصل قیمت سے ناواقف ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غبن المسترسل و سخط۔ وسائل کتاب تجارت باب خیار 16 جلد 12 صفحہ 363۔ کسی ایسے شخص کو دھوکہ دینا اور زیادہ قیمت پر مال بیچنا جو کہ اصل قیمت سے ناواقف ہو اور مال والے پر بھروسہ اور اعتبار کرتا ہو صحت ہے، سین ہے تھے۔ اور صحت کھانے کی بحث گناہ 25 میں اس کے معنی بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں وسائل شیعہ جلد 12 صفحہ 364 کہ مومن کو لین دین میں دھوکہ دینا حرام ہے، اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی تم پر اعتبار کرتا ہے اسے دھوکہ مت دو کیونکہ اسے دھوکہ دینا حلال نہیں ہے۔ نمبر 1 لین دین میں ملاوٹ کرنا بے شک حرام ہے، لیکن خیار کے ساتھ اصل معاملہ صحیح ہے، یعنی وہ آدمی کے جس کے ساتھ معاملے میں ملاوٹ کی گئی ہے اسے حق فسخ ہے، یعنی وہ معاملے کو ختم کر سکتا ہے اور جو چیز دی گئی ہے اسے وہ واپس میں لے لے۔ جی ہاں، اس جنس کے علاوہ کہ جس کے لیے معاملہ طے ہوا تھا دوسری جنس دے دی ہو، مثلا سونا خریدے بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو پیتل ہے، اصل معاملہ باطل ہے۔ یہاں پر ملاوٹ اور غبن سے متعلق چند مسائل توضیح المسائل میں سے لوگوں کے فائدے کے لیے نقل کیے جا رہے ہیں۔ مسئلہ 2079، اگر کوئی شخص ایسا گھی بیچے جس میں چربی کی ملاوٹ اور اسے معین کر دے، مثلا یہ کہے کہ میں 1 من گھی بیچ رہا ہوں تو اس میں جتنی چربی ہے اس کی مقدار تک سواد باطل ہے، اور جو رقم بیچنے والے نے چربی کی وصول کی ہے وہ خریدار کا مال ہے، اور جتنی چربی ہو وہ بیچنے والے کا مال ہے۔ خریدار اس خالص گھی کا معاملہ بھی جو اس کے مال کا جزو ہے فسخ کر سکتا ہے، لیکن اگر بیچنے والا اسے معین نہ کرے اور 1 من گھی کی ذمہ داری لے کر بیچے اور بعد میں چربی ملا ہوا گھی دے دے تو خریدار وہ گھی واپس کر کے خالص گھی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔
مسئلہ 2133 اگر خریدار کو جنس کی قیمت کا علم نہ ہو یا سودا کرتے وقت غفلت برتے اور اس چیز کو عام قیمت سے مہنگا خریدے اور اتنا مہنگا خریدے کہ عام لوگ اسے اہمیت دیتے ہوں یعنی بہت مہنگا سمجھتے ہوں تو وہ سودا فسخ کر سکتا ہے۔ نیز اگر بیچنے والا جنس کی قیمت کا علم نہ رکھتا ہو یا سودا کرتے وقت غفلت برتے ہو اس جنس کو اس کی قیمت سے سستا بیچے اور لوگ جتنا سستا اس نے بیچا ہو اسے اہمیت دیتے ہوں یعنی اسے بہت سستا سمجھتے ہوں تو وہ سودا فسخ کر سکتا ہے۔ مسئلہ 2132 فریقین معاملے میں ایک فریق اپنے مال کو اس کی اصل سے بہتر بتا کر پیش کرے جس کی وجہ سے اس مال کی قیمت لوگوں کی نظروں میں بڑھ جائے، اسے خیار و تدلیس کہتے ہیں۔ تدلیس یعنی کسی کو دھوکہ دینا یا تجارت میں مشتری کو دھوکہ دینا۔ 45واں گناہ کبیرہ شروع ہوتا ہے احتکار الف ہے تے کاف الف کا رے یعنی ذخیرہ اندوزی۔ لوگوں کی کھانے کی اشیاء مثلا گیہوں، جو، چاول اور گھی جمع کر کے اس کے مہنگی ہو جانے کے انتظار میں روکے رکھنے کو احتکار کہتے ہیں تاکہ وقت ضرورت لوگوں کو نہ مل سکے، ان کی ضرورت پوری نہ ہو سکے، تاکہ مہنگا فروخت کر کے ناجائز فائدہ حاصل کرے۔ حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کے لیے آتش جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میں نے جہنم میں ایک گھاٹی دیکھی کہ جس میں بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ میں نے جہنم کے دروغے سے پوچھا یہ کن لوگوں کی جگہ ہے؟ اس نے کہا 3 گروہوں کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے والے، شراب پینے والے، دلالی حرام کاری سے کمائی کرنے والے۔ وسائل کتاب تجارت باب 27 جلد 12 صفحہ 314۔ اس کے علاوہ آپ سلام فرماتے ہیں کہ گناہ گار شخص ہی ذخیرہ اندوز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی غذا خرید کر 40 دن تک اس کے لیے ذخیرہ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مہنگائی ہو جائے تو وہ اس قدر شدید گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ اگر تمام خوراک بیچ کر اس کی رقم خیرات کر دے تب بھی اس کے کیے ہوئے گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ مستدرک کتاب تجارت باب 27 جلد 2 صفحہ 314۔ کچھ روایات میں ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو ملعون بھی کہا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں پر عذاب نازل ہوا تو صبح ہونے تک ان کے 4 گروہ ہلاک ہو چکے تھے، ڈھول بجانے والے، گانا گانے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے اور سود کھانے والے۔ مستدرک کتاب تجارت باب 21۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن سے زیادہ عرصے تک ذخیرہ رکھے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے، اور جب اس پر جنت کی خوشبو ہی حرام ہے تو پھر خود بہشت میں پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مستدرک کتاب تجارت باب 21۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص مہنگائی کے انتظار میں 40 دن تک لوگوں کی غذا کو روکے رکھے وہ خدا سے دور ہو جائے گا اور خدا اس سے بیزار اور لا تعلق ہو جائے گا۔ مستدرک کتاب تجارت باب 21۔ واضح ہے کہ اگر کوئی شخص 3 صورتوں میں غذا کا ذخیرہ کرتا ہے، پہلا یہ کہ جب لوگوں کو اس کی ضرورت نہ ہو، دوسرا اگر ضرورت ہو بھی تو دستیاب ہو جاتی ہو یعنی کوئی بیچتا ہو اور ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہو، وہ مہنگا ہونے کے انتظار میں نہیں بلکہ اپنے گھر بار والوں کے خرچ کے لیے جمع کرتا ہے، گران فروشی کا ارادہ نہیں ہے، تو ان 3 صورتوں میں کسی صورت میں ذخیرہ اندوزی حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حاکم شرع کو چاہیے کہ وہ اسے اس قیمت پر بیچنے کے لیے مجبور کرے جس پہ وہ خود راضی ہو جائے۔ اگر وہ قیمت زیادہ لینا چاہے تو حاکم شرع منصفانہ بھاؤ سے اس کی قیمت ادا کرے اور اس کے گیہوں ضرورت مندوں کو بیچ دے۔ یہاں پر کتاب ختم ہوتی ہے۔ آخر میں لکھا ہوا ہے گزارش، میں اس خدا کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے زیر نظر کتاب گناہان کبیرہ جلد 6 تک ترجمہ کرانے، چھپوانے اور اس راہ میں موجود رکاوٹیں دور کرنے کی توانائی اور توفیق عنایت فرمائی۔ اس کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں جلد 7 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خادم علوم آل محمد علیہ السلام سید محمد علی الحسینی بلتستانی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔